नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह इनाम की आयत नंबर 63 से आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। हर रोज का सबक जब हमारा स्टार्ट होता है इसी लफ्ज से शुरू हो रहा है कई दिनों से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं कि इन मुशरिकीन से, अहले मक्का से आप कहिए, इनसे पूछिए, मैं युनज्जीकुम, कौन है जो नजात देता है तुम्हें, मिन ज़ुलुमातिल बर्र, खुश्की के अंधेरों से। मिन हरफे जर, ज़ुलुमात अंधेरे, बर खुश्की, वल बाहरी और समंदर के, खुश्की और समंदर के अंधेरों से तुम्हें कौन निजात देता है। तदऊनहु, तुम पुकारते हो उसको, दा यदू से तदऊना, तुम पुकारते हो उसे, तजर्रुअन, आजजी से, तजर्रा या तजर्रउ, इस आजजी के साथ गिड़गड़ा के पुकारना, आजिज के साथ पुकारना। तुम पुकारते हो तजर्रुअन, तदऊनहु तजर्रुअन, तुम उसे पुकारते हो आजिजी के साथ, व खुफियतन, और चुपके चुपके, दिल में। क्या पुकारते हो? जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जब पूछिए कि जब कभी तुम समंदरों में होते हो और तुम्हारी कश्ती डगमगाने लगती है, तो उस वक्त तुम जब आजिज़ी से और चुपके चुपके फिर किसको पुकारते हो, या जब उसको पुकारते हो तो कौन तुम्हें निजात देता है। लाइन अनजाना, यकीनन अगर उसने निजात दी हमें। क्या पुकारते हैं, दुआ क्या करते हैं उस वक्त। लाइन, अलबत्ता अगर, अनजा युनजी, निजात देना, निजात दी ना हमें उसने, अनजा फिर माजी है ना, अनजा उसने निजात दी ना हमें, मिन हाज़िही, इस तंगी से, इस तकलीफ से, इस मुश्किल से, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनश्शाकिरीन, शुक्र अदा करने वालों में से। कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह ही है। पहले में सवाल था ना, मैं युनज्जीकुम, फिर उसका जवाब है कुलिल्लाहु युनज्जीकुम, कह दीजिए अल्लाह ही निजात देता है तुमको, मिनहा, उससे, मिन कुल्ली करबिन, और हर गम से। कर्ब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कर्ब गम दुख, मिन कुल्ली करबिन, और हर गम से। सुम्मा, फिर, अंतुम, तुम, तुशरिकून, तुम शिरक करते हो। अशरका युशरिकु, शिरक के लिए, तुशरिकून, तुम शिरक करते हो। कुल, कह दीजिए, हुवल कादिरु, वही कादिर है, अला, इस बात पर, अन यब आसा, के वो भेजे, पासा यब आसु, भेजना, अलैकुम, तुम पर, अजाबन, अजाब, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, फौका ऊपर, तहता नीचे, ये दोनों अपोजिट लफ्ज हैं। फौकियत का लफ्ज भी इसी से आता है। मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, औ या मिन तहती, ये उसी का अपोजिट भी आ गया, मुतजाद लफ्ज आ गया, फौका का तहती, मिन तहती, नीचे से, अर्जुलिकुम, तुम्हारे पाँव के, या तुम्हारे पाँव के नीचे से, औ या यलबिसकुम, वो लड़ा दे, बढ़ा दे, तुम्हें, शियान, गिरोह गिरोह करके, या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके तुम्हारे अंदर लड़ाई पैदा कर दे। यलबिसकुम, लड़ा दे तुम्हें, मिला दे, बढ़ा दे, आपस में लड़ाई करवा दे, खाना जंगी करवा दे तुम्हें, शियान, गिरोह गिरोह करके, वयुज़ीका, और वो चिखा दे, बाज़कुम, तुम में से बाज को, बासा बाज, बाज की लड़ाई का मजा, बासा लड़ाई को,
وہ بھی جو پڑھا تھا نا فی البأساء والضراء، وہ بھی اسی روٹ سے تھا. بأسا لڑائی باز ان باز کی، اور تم میں سے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، تمہیں آپس میں ہی لڑا دے. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. انظر آپ دیکھیں کیفا کس طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. کیسی کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیسے کیسے طریقوں سے سمجھاتے ہیں، کیسے کیسے سوال کا کیا کوشچن آنسر ٹیکنیک کے ذریعے ان کے ذہنوں کو اس طرف مائل کیا جاتا ہے کہ وہ سوچیں، وہ غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیسے ہم نصرف، ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. صرف یصرف، تصریف. اچھا یہ لفظ اس دعا میں بھی آیا نا، اللہم یا مصرف القلوب، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، مصرف پھیرنے والا، قلوب دلوں. یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ قائم رکھ. یا ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو یہ لفظ وہی ہے، صرف یصرف، تصریف کرنا بھی ہوتا ہے نا، اس میں تبدیلی کر دینا. کہتے ہیں اس میں کہیں جو پچھلی کتابیں ان کے اندر تو تصریف ہو چکی ہوئی ہے، آپ تورات و انجیل کے اندر تصریف ہو چکی ہے، وہ بھی اسی سے لفظ. انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں. لعلہم، شاید کہ وہ، تاکہ وہ، یفقہون، سمجھ جائیں. فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کو. تفقہ اسی سے ہے، دعا بھی ہے. اللہ مجھے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہم فقہنی فی الدین، یہ دعا ہے، اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. فقیہ کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقہ الدین، یہ سب الفاظ اسی سے آتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں. وکذب، اور جھٹلایا بھی اس کو، یعنی قرآن کو، قوموں کا، آپ کی قوم نے. یہاں پہ کل کا لفظ نہیں آیا لیکن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. قل کہہ دیجئے لستو، نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بھی وکیل، کوئی داروغہ، میں تم پہ کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، وکیل نہیں ہوں تمہارا میں. لکل نبائن، ہر خبر کے لیے، مستقر، ایک وقت مقرر ہے. استقر یستقر، استقرار ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، مقرر وقت، مقررہ جگہ، مقرر ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے نا، مستقر ٹھکانہ. تو یہاں مراد ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ، ایک وقت مقرر. ہر خبر کے لیے، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. وسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان جاؤ گے. تعلمون، عین لام میم بلیک کلر میں روٹ ہے اس کا، جاننا، عالم یعلم، اور تامین تم نسون جمع کے لیے، اور ان قریب تم جان لو گے. وَإِذَا، اور جب، رأیتا، آپ دیکھیں، الذین، ان لوگوں کو، یخوضون، جو نکتہ چینی کر رہے ہیں. خاضہ یخوض خوضن، مطلب تو اس کا ہوتا ہے ڈبکی لگانا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے نکتہ چینی کرنا. اردو میں آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے غور، ایک ہوتا ہے خوص. غور و خوص دو لفظ یہ آتے ہیں نا، بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. غور و خوص کرنا عربی میں کے الفاظ ہیں دونوں، اور معنی کے اعتبار سے دونوں کی آپس میں مشابہت بھی ہے. غور جو ہوتا ہے وہ مثبت انداز میں کسی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، غور پازیٹیو معنی میں. جبکہ خوض جو ہے یہ منفی طور پر کسی معاملے کی چھان بین کے لیے اور خام خواہ بال کی کھال اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یخوضون،
یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ نکتہ چینی کرتے ہیں، بلا مقصد اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں، نیگیٹیولی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کو کھنگالتے ہیں۔ یخوضون، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو نکتہ چینی کر رہے ہوں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فاعرض عنہم، تو ان سے منہ موڑ لو، اعراض کرو، اعرض یعرض اعراض، اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو، وہ لگ جائیں، یعنی کہ وہ پھر مشغول ہو جائیں، فی حدیث، کسی اور بات میں، غیر ہی، اور اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ وَإِمَّا، اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ، بھلا دے آپ کو، انسا یونسی، ایک تو پڑھا تھا نا ہم نے، نسا ینسا، وہ بھی بھولنے کے معنوں میں، یہ ہے انسا یونسی، یہ بھلانے کے معنوں میں، یونسی سے یونسی جنا، یہ نون ثقیلہ ہے مزید تاکید کے لیے، اور اگر بھلا دے کا آپ کو الشیطان، شیطان، فلا تقعد، تو نہ آپ بیٹھیں، قعد یقعد، بیٹھنا، لا تقعد، نہ بیٹھیں، فلا تقعد بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ جب آپ کو بات یاد آ جائے، ہو سکتا ہے اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ وہیں بیٹھے رہیں اور وہ لوگ آپ کے دین میں مین میخ نکال رہے ہوں اور وہ اعراض کر رہے، وہ مطلب یخوضون فی آیاتنا، نکتہ چینی کر رہے ہیں دین کی باتوں میں، تو آپ کو جب یاد آ جائے تو پھر یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون، وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب سے، ان کے حساب سے، وہ جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں، من شیئن، کچھ بھی ذمہ داری، یعنی جو اگر آپ تقوی کی روش پہ ہیں تو جو لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں ان کے حساب سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ولیکن، اور لیکن، ذکرہ، نصیحت کرنا ہے، نصیحت ضرور کریں، ویسے آپ جب وہاں سے اٹھ کے آ گئے تو ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا آپ کے ساتھ، ان کے حساب سے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر، لعلہم یتقون، تاکہ وہ برائی سے بچ جائیں، نصیحت کرنا البتہ ضروری ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، وازارہ، یہ زر ہے اصل میں، زر فعل امر ہے، وازارہ یزیرو ہوتا ہے، نہیں یہ نون سے ہے، باب نون سے، ناصرہ ینصرو کے وزن پہ، وازارہ ینظرو، چھوڑ دینا، اور اسی سے پھر فعل امر ہے زر، اور چھوڑ دیں، آگے ساتھ ملانے کے لیے را کے نیچے پھر زیر آیا، وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذو، جنہوں نے بنا رکھا ہے، اتخذا یتخذو، اتخاذ پکڑنا، بنانا، دینہم، اپنے دین کو، لعبن، کھیل، ولہون، اور تماشا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، الہا کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، الہاکم التکاثر، غافل کر دینا، کھیل تماشوں میں پڑ جانا، لغو و لہو میں مشغول ہو جانا، جنہوں نے اپنے دین کو لعبن، کھیل، و لہون، اور تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، غرہ یغر، دھوکا دینا، فریب، غرور کا لفظ بھی اسی سے ہے، غرت، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وذکر، اور نصیحت کرتے رہو، ذکر یذکر، تذکیر، نصیحت کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تذکیر بآلاء اللہ، اس صورت کا موضوع ہے اللہ کی توحید، کس کے ذریعے؟ تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے، اللہ کی باتوں کے ذریعے، اللہ کی بتائی ہوئی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اللہ تذکیر کرتے ہیں،
اور آگے جو صورت ہم پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں بھی تذکیر ہے، تذکیر ایام اللہ، اللہ کے ایام کے ذریعے۔ اللہ کے ایام کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ایام جن میں قوموں پہ عذاب آیا، وہ ایام جن بستیوں کو عذاب دیا گیا، سورہ اعراف میں ان کے واقعات ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں تذکیر کریں گے ایام اللہ کے ذریعے۔ یہ لفظ دونوں مشکل سے ہیں، مجھے یاد ہے جب ماسٹرز میں ہم پڑھتے تھے تو ہم ایک کون ہے وہ، شاہ ولی اللہ، ان کی چھوٹی سی کتاب تھی الفوز الکبیر، اس کا نام ہے، سلیبس میں تھی، اس کے اندر تھے علوم پنجگانہ۔ علوم پنجگانہ مین کہ قرآن کے علوم پنجگانہ، قرآن کے جو مین 5 ٹاپکس ہیں نا جن پہ قرآن بات کرتا ہے انسان سے، وہ 5 علوم جو ہیں ان میں سے 2 علوم یہی تھے، تذکیر بے اللہ اعلیٰ اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی اتنی زیادہ، ویسے اب سمجھ آتی ہے کہ کس کس صورت میں اللہ نے تذکیر کی ہے اعلیٰ اللہ کے ذریعے، اور کس صورت میں اللہ نے تذکیر کی ہے ایام اللہ کے ذریعے۔ تذکیر بے ایام اللہ ہوگا جب اللہ عذاب کے واقعات سنا کے پھر نصیحت کرے گا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ وذکر، اور نصیحت کرتے رہو بھی، اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ ان تبصلا، یہ لفظ نیا ہے آپ کے لیے، اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، بس جو لفظ نیا آئے اس کو الگ سے لکھ لیا کریں۔ تبصلا کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے، نصیحت کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے۔ یہ تا کی پیش بتا رہی ہے، یہ مجہول ہے، ڈالا جائے۔ تو ویسے تو یہ لفظ تھا ابصلا یبصلو، ابصلا اس نے ہلاکت میں ڈالا، یبصلو وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، لیکن یہاں پہ تبصلو کہ ہلاکت میں، نفس چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے یبصلو کی بجائے تبصلو، اور جب مجہول ہوتا ہے تو پھر تبصلا، ان تبصلا یہ کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے، نفس کوئی نفس، بما اس وجہ سے جو کسبت اس نے کمایا۔ اگر نصیحت کرتے رہیں تو وہ شاید بچ جائیں۔ ہاں نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہلاکت میں ڈال دیا جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ وذکر بھی، اور نصیحت کرتے رہیں اس کے ذریعے۔ کون، کس کو کہا جا رہا ہے ویسے؟ یہ انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے کے سبب گرفتار ہو جائے، ہلاکت میں پڑ جائے۔ لیس لہا، نہیں ہوگا اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اگر وہ ہلاکت میں پڑ گیا کوئی شخص قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے، پھر نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ اور اگر تو بدلے میں بھی دے دے، عدل یعدل ہوتا ہے، ویسے تو عدل کرنا بھی ہوتا ہے، برابری کرنا بھی ہوتا ہے، بدلے میں دینا بھی ہوتا ہے، اور اگر تو بدلے میں دے دے کل عدل، ہر معاوضہ، فدیہ دے دے پورے کا پورا فدیہ، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، لا یوخذ تو نہ لیا جائے گا، اخذا یا خضو سے، پھر یوخذ مجہول ہے، نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، ابسلو اسی کا یہ مجہول آ گیا، ابسلا یبسلو سے، اب ابسلو جو ہلاکت میں ڈالے گئے، بما اس وجہ سے جو کسبو انہوں نے کمایا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے، حمیم گرم پانی، استغفر اللہ، ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم پانی میں سے پلایا جائے گا۔ اچھا حمیم دلی دوست کے لیے بھی نا، حمیم گرم جوشی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے نا، کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، حمیم نہیں ہوگا، تو یہاں پہ من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے، شراب کا لفظ ہے نا، شراب من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جائے گا، عذاب علیم اور دردناک عذاب، المناک، علیم مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پہ، بہت ہی زیادہ دردناک عذاب، بما اس وجہ سے جو کانوں تھے وہ یکفرون کفر کرتے، کافر یکفر سے جمع کا صیغہ، یکفرون وہ کفر کرتے۔
چلیں جی دیکھتے ہیں پھر ان آیات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ، پوچھئے ان سے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے دل ہی دل میں، چپ کے چپ کے۔ غور کیا کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، کسی خوفناک طوفان میں گر جاتے ہو، کھپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو، سمندر کی طوفانی لہریں موت کا پیغام دے رہی ہوں، تو ایسے میں اللہ کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے؟ کون ہے جو ایسے حالات میں تمہاری مدد کو آئے، تمہارے لیے راستہ نکالے؟ جب کوئی قافلہ صحرا میں بھٹک جاتا ہے، وہ تو سمندر کی بات تھی اور خشکی کی بھی بات تھی، اندھیری رات میں نہ آپ کو دائیں بائیں کا پتہ ہو، نہ اندھیرے میں کوئی چیز نظر آتی ہو، تو ایسے خوفناک ماحول اور انتہائی مایوسی کے عالم میں سب بتوں کو بھلا کر تم پھر کس کو پکارتے؟ اللہ کو پتا تو تھا ان کو ایسے ہی کرتے، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ بے شک ہم نے بت نہیں بنا رکھے مٹی کے اور پتھر کے، ہمارے اپنے بت بہت، ہمارے نفس کے بنائے ہوئے بت بہت، ہماری خواہشات کے بت، دولت کو ہم نے ایک بہت بڑا بت بنایا ہوا، ہمارا وطن بھی ہمارے لیے بت ہے۔ علامہ اقبال نہیں کہتے ہیں تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ہمارے تو بت بہت سارے ہیں، ہم ہر ایک ہم میں سے اپنے آپ سے پوچھے میرا بت کیا ہے، میرے لیے سب سے کیا چیز ہے ایسی جس کے لیے ہم نے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں کہ خود ہی ہنسی آتی ہے کبھی اگر ہم سوچیں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں ہر چیز سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہمیں پھر پڑتا ہے تھپیڑا اللہ کی طرف سے، کوئی ڈنڈا پڑتا ہے، برستا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی اللہ طوفان سے آشنا کر دیتا ہے، پتہ نہیں اقبال کیا چیز تھے وہ، کیسی باتیں وہ کرتے تھے، کوئی شعر کبھی ان کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ جب طوفان سے آشنا کرتا ہے نا، پھر انسان کے بحر کے موجوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے ہر چیز کو، پھر وہ اللہ کے سامنے جا گرتا ہے، اسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اسی کے آگے روتا ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی۔ یہ تو خیر ان کی بات ہے، وہ تو ایسے کرتے ہی تھے۔ ابو جہل کا بیٹا کیسے مسلمان ہوا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد بھاگ کے مکہ سے جا رہا تھا، تو راستے میں جس کشتی میں بیٹھا تھا، وہ کشتی جب ڈگمگانے لگی تو انہوں نے کہا اب نہیں بچ سکتے، چھوڑ دو لات منات حبل عزا، اب محمد کے رب کو پکارو اگر بچنا ہے۔ یہ بات سننی تھی تو بس وہی جو فطرت سلیم انسان کی ہوتی ہے ابھر کے سامنے آئی، اسی وقت تہیا کر لیا کہ آج اگر بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور اللہ نے بچا بھی لیا اور آپ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو تم پکارتے ہو اس کو عاجزی سے اور چپ کے پکارتے کیا ہو، کیا کہتے ہو؟ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، مصیبت سے نجات کے بعد پھر تمہیں اپنے جھوٹے معبود یاد آ جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، والقادر، وہی قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یہاں پر 3 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ 3 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں عذاب الہی کی۔ پہلی یہ کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پہ گرا دے، جیسے شہاب ثاقب وغیرہ گرتے ہیں، اور اسی طرح اوزون کی جو جو تہ ہے، ایک اوزون کی تہ اللہ نے زمین اور زمین والوں کے بچاؤ کے لیے جو بنائی ہوئی ہے، وہ چاہے تو اس حفاظتی چھتری کو ہی ہٹا دے، یہ بھی عذاب ہی ہوگا، جیسے تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک سوراخ ہو چکا ہے۔
बहरहाल आसमानों से अजाब नाज़िल होने की तो कई सूरतें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात बारिश इतनी ऐसी होती है कि वो अजाब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। औ मिन ताहती अर्जुलिकुम, तुम्हारे कदमों के नीचे से अल्लाह का कोई अजाब तुम्हारे कदमों के नीचे से भी आ सकता है, जमीन फट सकती है, ज़लज़ले आ सकते हैं। जैसे कि हदीस में भी है क़यामत के नज़दीक 3 बड़े-बड़े खस्फ होंगे, यानी जमीन धंसा दी जाएगी, धंस जाएगी जमीन। और तीसरी शक्ल जो है खाना जंगी की सूरत में, ये अजाब की बहुत बड़ी किस्म है। किसी मुल्क के अवाम मुख्तलिफ गिरोहों में बढ़ जाएं, जैसे हमारे यहाँ होता है शिया सुन्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, खून रेजी हो रही होती है, ये अल्लाह के अजाब की शक्ल है। ये तीसरी जो इसमें अल्लाह ताला ने बताई, उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात, देखो किस तरह हम अपनी आयात को तसरीफ करते हैं, फेर फेर के बयान करते हैं ताकि वो समझें। लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो समझें। वकज़्ज़ब बिही कौमुका वहुवल हक़, इस कुरान को झुटलाया है आपकी कौम ने, हालांकि वो हक है। बिही क्या है? कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो असल मोजज़ा है कुरान, आपकी कौम ने इसी को झुटला दिया है। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, इनसे कह दीजिए कि अब मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मैं नहीं कह सकता कि कब अल्लाह के अज़ाब का दरवाजा खुल जाए और हलाकत उन पर टूट पड़े। लिकुल्ली नबाई मुस्तक़र्रुन, हर खबर के वाक़या होने का एक वक्त मुकर्रर है और करीब तुम जान लोगे। और जब आप देखें इन लोगों को जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं हमारी आयात में, यखूज़ून फी आयातिना, वो हमारी आयात में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो मुंह मोड़ लो उनसे यहाँ तक कि वो लग जाएं किसी और बात में इसके अलावा। वइम्मा युनसियन्नक शैतान, और अगर भुला दे आपको शैतान तो ना बैठे आप याद आने के बाद जालिम कौम के साथ। यानी किसी महफिल में अगर गुफ्तगू शुरू हो गई और कुछ देर तक तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि लोग किस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू कर रहे हों किस बात में, आपके दीन में एराज कर रहे हैं, अल्लाह की आयात में एराज कर रहे। जैसे हमने वो भी पढ़ा ना पीछे सूरह निसा की आयत 140 में कि अल्लाह तुम पर किताब में ये बात नाजिल कर चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात के साथ कुफ्र किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो उनके पास मत बैठो। यानी ईमान का कम से कम तकाजा क्या है कि ऐसी महफिल से एहतजाज के तौर पर निकल जाओ, वॉक आउट कर जाओ। तो यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि अगर किसी महफिल में यखूज़ूना, लोग मीन मेख निकाल रहे हों अल्लाह की आयात में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम वहां से उठ जाओ। अल्लाह की आयात का तमस्खुर उड़ाया जा रहा हो तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो। जब वो किसी दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करने लगे तो फिर तुम उनके पास जा सकते हो। ठीक है, जो ही एहसास हो जाए कि वो अब किसी और उस मौजू से हट के कोई और गुफ्तगू कर रहे हैं तो अब तुम जा सकते हो, क्योंकि दावत तबलीग के लिए तुम्हारा लोगों के पास जाना तो जरूरत है। ऐसी महफिलों के बारे में किसी बेहतर सूरत हाल के मुंतज़िर रहें, और जब इन लोगों का रवैया मस्बत हो जाए तो फिर दोबारा उनके पास जाएं, क्योंकि आपने उनको नसीहत तो करनी है। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम, और नहीं है उन लोगों पर जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं उनके हिसाब से कुछ भी जिम्मेदारी, और लेकिन इनके जिम्मे नसीहत करना है ताकि वो बुराई से बच जाएं, ताकि वो तकवा इख्तियार करें। वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल दिया है उनको दुनिया की जिंदगी ने। और वज़क्किर बिही, और नसीहत करते रहो इस कुरान के जरिए से कि कहीं हलाकत में ना डाल दिया जाए कोई नफ्स इस वजह से जो उसने कमाया, नहीं होगा उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारशी। सिफारिश के बारे में दो टोक इनकार यहाँ दूसरी दफा आया है। इससे पहले हमने पढ़ा था आयत नंबर 51 में, सूरह बकरा की आयत में भी आया है ये, और यहाँ भी पढ़ा है 51 में। सूरह बकरा में हमने पढ़ा था यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुम वला शफा, ये 254 आयत थी सूरह बकरा। फिर आयतुल कुर्सी में भी पढ़ा मन दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह,
یہ ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سفارش کی حدود ہیں کچھ، الا باذنہ، بالکل شفاعت کی نفی نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے مطابق شفاعت کا تصور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ یعنی جب آپ کو چھڑانے والے موجود ہیں، یہ سوچ لیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی بھی برائی سے بچنے کی؟ جیسی چاہیں زندگی بسر کریں، بس کبھی کبھار اللہ کو یاد کرتے رہیں کہ اللہ ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن تجھے پتا ہے کہ ہم تو تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، وہ ہمیں چھڑا دیں گے۔ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے شفاعت کا، کہ جو مرضی کرتے رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے۔ اس لیے جہاں بھی شفاعت کی بات آئی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلے میں دے دے ہر معاوضہ تو تب بھی نہ لیا جائے گا اس سے۔ یہ بات بھی ہم پہلے پڑھی ہے، ہم سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک آیت نمبر 123 میں اور ایک 148 میں، کہ پوری کی پوری زمین و آسمان بھر کے بھی اگر بدلے کے طور پہ دے دی جائیں تو بھی نہیں بچ سکیں گے وہ اللہ کے عذاب سے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور عذاب ہے دردناک، اس وجہ سے وہ کفر کرتے تھے، جو وہ کفر کرتے تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں کی طرف جا رہے ہوں، ان کو بچانے کے لیے اللہ کے اس کتاب کے ذریعے نصیحت کرو، وذکر بھی، نصیحت کرتے رہو۔ تو یہ الحمدللہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، اور اس میں ہم سے جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرمائے، اور ہمارا یہ عمل قبول و منظور فرمائے، آمین یا